अधिकांश हफ्तों में ना पुलिस ने कोई बड़ा छापा मारा था, ना आबकारी के हकाम ने भारी मिकदार में माल पकड़ा था। सारी कार्रवाई घूमते फिरते आवारागर्द लोगों तक महदूद थी, जिनके कब्जे से 200-400 ग्राम माल बरामद होता था। ऐसे जरखेज माहौल में चर्च का कहर एक अनहोनी सी बात लगती थी, लिहाजा आला अफसरान ज़ाती तौर पर इन इत्तलाआत की तस्दीक पर तुल गए। गुलबाज खान शहर के एक मशहूर तरीन अड्डे का मालिक था। ठरे और चर्च से आला विलायती शराब तक हर शय उसके ठिकाने पर मिल जाती थी, लेकिन अड्डे के कुर्बो जवार में इन अशिया का इस्तेमाल ममनू था। ज़रूरतमंद आते और रकम अदा करके मतलूबा नशा साथ ले जाते। अपने इस कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो माहाना एक भारी रकम मुतल्लिका एजेंसियों को अदा करता था, लेकिन जब चर्च का बहरान हुआ तो गुलबाज की आमदनी बुरी तरह मुतासर हुई, क्योंकि उस इलाके में सबसे ज़्यादा खपत चर्च की ही थी। जब उसकी आमदनी में फ़र्क आया तो उसने भत्ते की रकम में भी नुमाया कमी कर दी। उसने दरमियानी आदमी को रकम में कमी का सबब बता दिया था, जिसकी तस्दीक पिछले हफ्तों में मुहबरों की इत्तलाआत से होती थी, मगर जब अपने मुफादात पर ज़र्ब पड़ी तो लोग यकीन ना कर सके कि उनकी चश्म पोशी के बावजूद शहर में चर्च का बहरान है। इस बेयकीनी का एक ही नतीजा बरामद हुआ और गुलबाज खान की नीयत पर शोभा किया जाने लगा। उसे उसके अड्डे पर घेरना नामुनासिब था। वहाँ उसके हवारियों के अलावा गाह कभी उसके हामी हो जाते और पार्टी संगीन दुश्वारियों से दो चार हो सकती थी। लिहाजा फैसला किया गया कि गुलबाज खान को थाने में बुलाकर बाज पुरस की जाए। उसे बुलाना भी एक मसला था। वो लाख नापसंदीदा और गुंडा सही, लेकिन बाकायदा हराज गुजार था। उसकी भत्तों की बाकायदगी ने उसे बहुत खुदसर और बदजुबान बना दिया था। यही वजह थी कि गश्त करने वाले भी उसके अड्डे से कनी काट कर निकलते थे। उसके अपने अड्डे पर किसी सरकारी एहलकार की मौजूदगी से बरहमी का जवाब भी था, जिसका वो बर्मिला इजहार करता फिरता था। उसके गाहकों में लफंगों के साथ शुरफा की भी माकूल तादाद थी, जो नशे के साथ इज्जत के भी शौकीन थे। उन्हीं का एतमाद कायम रखने के लिए गुलबाज खान भारी रकूम अदा करता था, ताकि उसके गाहक बिला किसी खौफ या तरद्दुद के उसके अड्डे पर आते रहें। आखिरकार एक नए एएसआई को तलबी का पैगाम गुलबाज खान तक पहुंचाने पर मामूर किया गया। उसे समझा दिया गया कि वहां जाते हुए वो वर्दी की बजाय सादा लिबास इस्तेमाल करे। वो सादा पोश जवान अफसर गुलबाज खान के अड्डे पर पहुंचा तो वहां लोगों की खासी आमदोरफ्त थी। वो अफसर सीधा काउंटर पर जा पहुंचा। गुलबाज खान अपने गाहकों के चेहरे खूब पहचानता था। एक अजनबी को सामने पाया तो उसकी त्यूरियों पर बल आ गए। गुलबाज खान तुम ही हो? अफसर ने अपनी तसल्ली के लिए सवाल किया। वो उसका नाम ही सुनता रहा था, सूरत आशना नहीं था, बस अंदाजे से काउंटर पर चला गया था। क्या बात है? काउंटर वाले ने दुरुस्त लहजे में पूछा। थानेदार साहब ने तुम्हें बुलाया है, उसने धीमी आवाज में कहा। खूब। वो मूंछों पर हाथ फेरते हुए तज़हीक आमेज अंदाज में मुस्कुराया और फिर काउंटर के पीछे से बाहर निकल आया। मेरे साथ आओ। उसने अफसर का बाजू थामा और एक बैठक में घुस गया। हाँ, अब बताओ क्या कह रहे थे? वो दरवाजे की कुंडी चढ़ाकर पलटा तो उसकी निगाहें हशमनाक हो रही थी। तुम्हें थानेदार साहब ने बुलाया है, नौजवान अफसर ने बरहमी से काम लेते हुए कहा। क्या काम है? मुझे नहीं मालूम। सुनो दोस्त, गुलबाज खान गुस्सेहाना अंदाज में उसके शाने पर हाथ मारकर बोला। तुम सादा लिबास में हो, इसलिए मैं खामोश हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हारी मिम्मा अराई क्या है? अगर तुम कहो तो तुम्हें उठा के बाहर भी फेंकवा सकता हूँ। पूछ गूछ का कह दूंगा कि तुमने हंगामा करने की कोशिश की और यहाँ सब लोग मेरी बात की गवाही देंगे। चाहो तो तुम्हें आबकारी वालों के हवाले भी कर सकता हूँ, जो तुम्हारे कब्जे से आधा किलो चर्च की बरामदगी की कहानी सुनाएंगे, जो तुम मुझे बेचना चाहते थे। मगर क्यों? ये सब तुम क्यों करोगे? नौजवान अफसर शदीद गुस्से के बावजूद मौका की नज़ाकत भांप चुका था। उसने समझा वो ना दानिस्तगी में भेड़ियों के गोल में आ फंसा था, इसलिए कि मुझे तुम पर शुबा है। गुलबाज खान अपनी बाएं मूंछ मरोड़ते हुए मकराना लहजे में बोला। मुझे आज तक थाने में जाने की नौबत पेश नहीं आई। मैं सरकारी गाड़ी में आया हूँ, जो ड्राइवर समेत अगले नुक्कड़ पर मौजूद है। ओह, तो उस जीप में तुम ही आए हो? गुलबाज खान का लहजा नर्म पड़ गया। उस जीप की आमद की इत्तला तो मुझे तुम्हारे आने से पहले मिल गई थी। जीप वहाँ क्यों छोड़ दी? नौजवान अफसर ताव खाकर रह गया। सुना था कि तुम अपने अड्डे पर सरकारी गाड़ी और वर्दी पसंद नहीं करते, इसलिए जीप वहाँ छोड़कर सादा लिबास में आया हूँ। आहा, ज़रा टहलने का मूड था। पहला जवाब उसने सोचा, लेकिन उसकी सच्ची बात को खुशामद समझते हुए गोल कर गया और टहलने की बात छोड़ दी। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ये कहते हुए उसने दरवाजे की कुंडी खोल दी। जब वो अफसर बाहर निकलने के लिए गुलबाज खान के करीब से गुजरा तो उसने मरबियाना अंदाज में उसकी कमर पर हाथ रख दिया। बुरा ना मानना मेरी किसी बात का। तुम्हारी तरह हमारा पेशा भी ऐसा है, हर एक को उस वक्त तक मशकूक समझते हैं जब तक वो खुद को अहले इत्माद ना साबित कर दे। वो अफसर वहाँ से निकल चला गया। थोड़ी देर बाद ही थाने की हदूद में एक चमचम करती हुई सफ़ेद कार दाखिल हुई। उसमें अगली नशीद से दो दराज कामत मुसल्लिह आदमी उतरे, जिनके होलिस्टों में रिवाल्वरों के दस्ते चमक रहे थे। उनमें से एक ने उकबी दरवाज़ा खोला और गुलबाज खान सीना ताने नीचे उतरकर अमारत की तरफ बढ़ गया। नहवत आमेज इशारों से शनासाओं के सलामों का जवाब देते हुए वो सीधा इंचार्ज के कमरे में घुसता चला गया। अंदर पुरतपाक फिक्रों का तबादला हुआ और गुलबाज खान एक कुर्सी पर जम गया।
وہاں 3 افسر موجود تھے، کیسے یاد کیا مجھ ناچیز کو؟ اس نے بیٹھتے ہی سوال کر ڈالا، دھندا کیسا چل رہا ہے؟ معنی خیز لہجے میں سوال کیا گیا۔ مندہ ہے، آپ لوگوں کو دے دلا کر ٹھئیے کا خرچ بھی نکل رہا تھا۔ وہ بے پرواہی کے انداز میں بولا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ سمجھ میں تو ہماری بھی نہیں آ رہا گلباز خان، دوسرے افسر نے کہا، اس لیے تمہیں یہاں تک آنے کی تکلیف دی ہے۔ مارکیٹ میں مال ایک دم نایاب ہو گیا ہے۔ گلباز خان کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے بولا، کسی قیمت پر نہیں مل رہا۔ باہر کی کوئی پارٹی تو نہیں آ گئی اس شہر میں؟ گلباز خان ہنسا، کوئی پارٹی وارٹی نہیں آئی، بس اوپر سے مال نہیں آ رہا۔ کوئی ایک ہی پارٹی تو دھندا نہیں چلا رہی، بڑی پارٹی ایک ہی ہے جس کی مٹھی میں پورا شہر ہے۔ گلباز خان یوں بولا جیسے کوئی بزرگ نو آموز بچوں سے مخاطب ہو۔ جو چھوٹے موٹے ہیں وہ اپنی چاندی کر رہے ہیں، ملاوٹ کیا ہوا مال اصل سے 4 گنا داموں پر بیچ رہے ہیں۔ خیر یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، انچارج جھکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ آج قحط ہے تو کل مال کی فراوانی بھی ہوگی اور تم بھی سونا کماؤ گے۔ مارکیٹ بڑی مشکل سے بنتی ہے تھانے دار صاحب۔ گلباز خان اس کی بات کاٹ کر قدرے تنزیہ لہجے میں بولا، جو گاہک ایک بار دوسرے اڈے پر لگ جائے وہ سمجھو ہاتھ سے گئے۔ ان چند دنوں کا اثر سال 1.5 سال سے پہلے قابو میں نہیں آئے گا۔ اونچ نیچ دیکھنا تمہارا کام ہے، انچارج کا لہجہ فیصلہ کندہ۔ ہم سے جو فیصلہ ہے، ہم سے جو وعدہ ہے، اس پر تمہیں ہر حال میں عمل کرنا ہوگا۔ میں جو دے چکا اس سے زیادہ میرے بس سے باہر ہے، گلباز خان نے خشک لہجے میں کہا۔ اگلے مہینے تو شاید یہ بھی نہ دے سکو۔ اڈے پر میل کا مال نہ ہو تو دھندا بڑی تیزی سے چوپٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو پھر اڈا بند کر دو، شاید یہ بھی کرنا پڑ جائے، مگر ابھی کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کرسی چھوڑ دی اور کھڑا ہو گیا۔ کہاں چلے؟ انچارج نے اپنے بیگ کے سرے سے میز کی سطح بجاتے ہوئے سوال کیا۔ یہ رش کا وقت ہے، گلباز خان نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولا۔ پیغام ملا تو دوڑا چلایا، پھر کبھی فرصت کے وقت آؤں گا، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی گلباز خان۔ انچارج نیم وا آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ اب تم ہمارے مہمان رہو گے۔ گلحان کے چہرے پر زلزلے کے آثار ابھر آئے۔ مجھے ایسا مذاق نہیں پسند تھانے دار صاحب، لہجے سے برہمی ٹپک رہی تھی۔ بیٹھو۔ انچارج بیٹھ زور سے میز کی سطح پر مار کر دھاڑا، پھر 2-3 ثقیل گالیاں دے کر بولا، مذاق کروں گا میں تجھ سے؟ گلباز خان کھڑا کینہ توز نگاہوں سے انچارج کو گھورتا رہا، اس کا چہرہ غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ بقیہ دونوں افسروں نے حفظ ماتقدم کے طور پر اپنے سروس پستول نکال لیے تھے۔ بیٹھ جاؤ گلباز خان، اس وقت تم حراست میں ہو۔ ان میں سے ایک نے پستول کی آہنی نال کو جنبش دیتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ گلباز خان کی قہر بار نگاہیں بولنے والے کے چہرے سے پھسلتی ہوئی پستول پر رک گئیں۔ مان اسے احساس ہوا کہ بالادستی کے گھمنڈ میں وہ چوہے دان میں آ پھنسا ہے، مگر یہ احساس بھی اس کے دماغ میں کھولتے ہوئے لاوے کو سرد کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں دیکھ لوں گا، وہ کسی زخمی بھیڑیے کی طرح گھرایا، وہ ایک ایک کو دیکھ لوں گا، میرا بال بھی بیکا نہ ہو سکے گا۔ اور پھر وہ بری طرح چیخ پڑا۔ انچارج نے پوری قوت سے بیج اس کے سینے پر مارا تھا۔ گلباز خان نے جھلا کر بیج کا سرا پکڑ لیا اور دوسرے ہی جھٹکے میں اسے چھین لینے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ چیخ پکار معمولی بات نہیں تھی، تھانے کی حدود میں کسی کی ازدحام بازی قابل دستے اندازی پولیس تھی۔ ازدحامی حالت سے بوکھلا کر اندر 2 سپاہیوں نے جھانکا اور پھر برآمدے میں سیٹی کی تیز آواز گونجتی چلی گئی۔ آنن فانن 10-12 مسلح اور غیر مسلح سپاہی دندناتے ہوئے کمرے میں گھس آئے۔ لے جاؤ اسے دھکے مار کر۔ انچارج غصے سے بے قابو ہو کر دھاڑا، بند کر دو حوالات میں۔ باہر گاڑی میں 2 باڈی گارڈ بھی ہیں سر، اس کے ساتھ۔ سپاہیوں نے درمیان سے سر نکال کر منمنایا۔ پکڑو انہیں بھی، کھیل سمجھا ہے انہوں نے قانون کو۔ وہ دھاڑا۔ 2 سپاہیوں نے ہاتھوں میں بندوقیں تھام کر گلباز خان کو جکڑ لیا۔ تیسرا بندوق کے کندھے سے اسے آگے دھکیلنے لگا۔ بقیہ سپاہی اس سے پہلے ہی اپنے سربراہ کے حکم کی تعمیل میں گلباز خان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے نکل گئے تھے۔ گلباز خان اور اس کے دونوں حیرت زدہ محافظوں کو جب تنگ و نیم روشن دان حوالات میں آہنی سلاحوں کے پیچھے دھکیلا گیا تو احساس شکست سے اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ شاید نو آموز ASI کی بددعا اس کا دبدبا نگل گئی تھی، ورنہ وہ کبھی رسوا نہ ہوا تھا۔ اس کے باڈی گارڈز غیر مسلح کیے جا چکے تھے اور وہ حیران پریشان اپنے آقا کی زبان سے کچھ سننے کے منتظر تھے، مگر وہ خاموشی سے ایک دیوار سے جا لگا تھا۔ نشہ کوئی بھی ہو بہت موذی ہوتا ہے، غرور اور بالادستی کا نشہ ہو تو حشر گلباز خان جیسا ہوتا ہے، مگر شاید نشے کے بغیر کام بھی نہیں چلتا۔ مزدور اپنے دن بھر کے دکھ درد اور تکان کو نشے میں اڑا دیتا ہے۔ سیٹھ کاروباری رکاوٹوں اور گھاٹے منافع کے دکھڑوں کوڈی لکس وسکی کے گلاس میں گھول کر پی جاتا ہے۔ اداکار کسی خبر کے سرہانے اپنی بے وفا محبوباؤں کی گنتی کو بوتلوں کی قبر میں دفن کر کے دینے کی کوشش کرتا ہے۔ نشہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ اعصاب کو سکون مل سکے، ہمار کی ایک دل فریب کیفیت طاری ہو جائے، اور جب لوگ قانون کو سلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے رشوت کی ہاں باور گولیاں استعمال کرتے ہیں۔ جب تک اثر رہتا ہے قانون اپنی ذہیم کتابوں میں بند میٹھی نیند سویا رہتا ہے، اور جہاں ہاں باور گولیوں کی مقدار میں کمی ہوئی پوری قوت سے انگڑائی لے کر بیدار ہو جاتا ہے۔ اندھی آنکھیں خوردبین بن جاتی ہیں، معاشرے کے رستے ہوئے ناسوروں کے بارے میں یکا یک الہام ہونے لگتا ہے، مظلوم ناموں کا الکا شروع ہو جاتا ہے۔
انچارج کو وہ مظلوم سماجی کارکن یاد تھے جو بارہا فون لے کر اس کے آستانے پر حاضری دے چکے تھے۔ وہ علاقے کو منشیات سے پاک دیکھنا چاہتے تھے، لیکن جاننے کے باوجود گلباز خان کا نام لینے سے ڈرتے تھے، اور انچارج ہمیشہ اسی تان میں اسی ایک نقطے پر توڑتا تھا کہ اس کی کتابیں صاف ہیں اور وہ عملہ کسی اڈے سے لا علم ہے۔ وہ لوگ کسی فراڈ یا اڈے کی بات کریں تو وہ اس انکشاف کی بنیاد پر کارروائی کریں۔ اس کے دانش میں ان مظلوموں کی ادراسی کا موقع ہاتھ آ گیا۔ اس نے فوری طور پر ماتحت عملے کو دوڑا کر ان کے 2 سربراہوں افراد کو تھانے میں بلوا لیا۔ وہ اپنے جملہ خطائیں یاد کرتے اور نقیق فریادی بنے انچارج کے حضور پہنچے تو خلاف توقع یہ انکشاف سن کر حیران رہ گئے کہ سرتوڑ کوشش کے بعد تھانے والوں نے علاقے میں منشیات کے خفیہ اڈے کا سراغ لگا لیا، جہاں ان کی موجودگی میں تھاپا مارنے کی تیاریاں مکمل تھیں۔ تھانے میں عملہ زیادہ تھا اور سواریاں کم۔ وہ دونوں شریف آدمی پریشان ہو گئے کہ کہیں اس فنی دشواری کی بنا پر ان کی دوالی قبولیت کی ساتھ سعید نہ گزر جائے، لہٰذا قریبی گھروں سے وہ 2 گاڑیاں ادھار لی گئیں اور پرشکوہ جماعت دشمن کی کمی گات پر دھاوا بولنے روانہ ہو گئی۔ گلباز خان کے اڈے پر تو کیا، اس کے قرب و جوار میں بھی کبھی پولیس نہیں دیکھی گئی تھی، اور جب پولیس وہاں پہنچی تو اسے سجا سجایا میدان خالی ملا۔ گلیوں میں پھیلے ہوئے مخبروں میں سے کسی نے اڈے پر پولیس کی آمد کی خبر پہنچا دی تھی، اور جو جس حال میں تھا وہاں سے بھاگ نکلا۔ ٹھرا، دیسی وسکی، بیئر کے کریٹ، غیر ملکی وسکی، مینڈریکس، پیتھیڈین، افیم، کیا تھا جو اس اڈے سے نہ برآمد ہوا؟ کمی تھی تو بس چرس کی، جو ان دنوں شہر میں انکا ہو رہی تھی۔ محلے داروں کی موجودگی میں مشیر نامے تیار ہوئے، سامان کی فہرست بنائی گئی اور اڈا سیل کر دیا گیا۔ گرفتاری کوئی نہ ہو سکی۔ تھانے دار اور اس کے عملے نے کسی کو ہوا بھی نہ لگنے دی کہ گلباز خان اپنے 2 ساتھیوں سمیت پہلے ہی حوالات میں تھا۔ یہ برا ہوا کہ وہ نکل گیا۔ واپسی میں ایک سماجی کارکن تشویش زدہ لہجے میں بولا، وہ یہی سمجھے گا کہ ہماری مخبری پر چھاپا مارا گیا ہے، اب وہ ہم سے ضرور انتقام لے گا۔ تھانے دار ہنسا اور مربیانہ لہجے میں بولا، قانون امن پسند شہریوں کو پورا تحفظ فراہم کرتا ہے، آپ فکر نہ کریں، اس کی گرفتاری تک آپ دونوں کے گھروں پر ایک مسلح سپاہی کا پہرا رہے گا۔ ابھی تو پوری رات پڑی ہے، ہم شہر کا کونا کونا چھان ماریں گے، وہ ہاتھ نہ آیا تو ہماری ساری کارروائی رائے گاہ جائے گی اور وہ لاعین شہر کے کسی اور حصے میں معصوم شہریوں میں اپنی زہر فروشی کا جال پھیلا لے گا۔ تشویش کا اظہار کرنے والوں کی آنکھوں میں ممنونیت کے جذبات امڑ آئے۔ گھر لوٹتے ہی وہ دونوں نہ صرف خوش تھے بلکہ تہہ دل سے اپنے علاقے کے تھانے دار کی شرافت اور ہمدردی کے متعارف بھی تھے، کیونکہ اس نے انہیں محض زبانی بہلاوا نہیں دیا تھا۔ چلتے ہوئے وہ حسب وعدہ بندوقوں سے لیس 2 سپاہی بھی ساتھ کر دیے تھے، اور ان کی موجودگی میں سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ ان دونوں کے گھروں کے قرب و جوار میں گلباز خان کا سایہ بھی نظر آئے تو بے دریغ اسے گولی سے مار دو۔ مگر گلباز خان کے ستارے اچھے تھے کہ اس نے ان میں سے کسی مکان کا رخ نہیں کیا۔ پھر صبح کے 4 بجے تھانے سے آنے والے قاصد نے باری باری ان دونوں کو جگا کر خوشخبری سنائی کہ گلباز خان اپنے 2 آدمیوں سمیت اسی علاقے کے ایک نالے سے گرفتار کر لیا گیا۔ مسلح سپاہی قاصد کے ساتھ لوٹ گئے۔ ان دونوں کو اس وقت زحمت دینے کی بجائے صبح تھانے بلایا گیا تاکہ ملزموں کی شناخت کے ساتھ ضابطے کی دوسری کارروائیاں بھی پوری کرا سکیں۔ اگلی صبح وہ دونوں تھانے پہنچے تو روز نامچہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا، جس میں پچھلی رات کے چھاپے کی تفصیل درج تھی۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ ایک نے سوالیہ نگاہوں سے انچارج کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ چھاپے میں آپ دونوں بھی شریک تھے، اس رپورٹ پر اپنے تصدیقی دستخط کر دیں، انچارج نے سکون سے کہا۔ پھر تو اسے پڑھنا ہوگا۔ وہ دونوں روایتی منشیانہ رسم الخط اور زبان میں لکھی ہوئی رپورٹ پڑھنے لگے، جس میں جا بجا قانونی دفعات کے حوالے سے مختلف اقدامات درج تھے۔ چھاپے کے دوران گلباز خان اور اس کے 2 ساتھیوں کی گرفتاری کا ذکر پڑھ کر وہ چونک پڑے، کیونکہ اس مرحلے پر رپورٹ خلاف واقعہ تھی۔ وہ تینوں اڈے سے تو نہیں پکڑے گئے تھے۔ مقدمہ مضبوط بنانے کے لیے یہی کہنا پڑے گا، انچارج مضبوط لہجے میں بولا۔ اگر یہ ظاہر کیا گیا کہ ان تینوں کو چھاپے کے کئی گھنٹے بعد کسی اور جگہ سے پکڑا گیا تھا تو قانوناً انہیں بڑا ملزم قرار نہ دیا جا سکے گا اور وہ ضمانت پر رہا ہو جائیں گے، مگر عدالتی کارروائی سے تو نہ بچ سکیں گے۔ مقدمے میں شروع سے جھول رہا تو زیادہ سے زیادہ انہیں چند ماہ کی سزا ہوگی اور وہ رہا ہو کر پھر وہی دھندا شروع کر دیں گے۔ تھانے دار کی بات میں خاصا وزن تھا۔ میری تو پوری کوشش یہی ہے کہ علاقے کو ہمیشہ کے لیے اس بدنام آدمی سے نجات مل جائے۔ ایسے چالاک لوگ روز روز قانون کی گرفت میں نہیں آتے۔ ایک بار 10-12 سال کی سزا کاٹ کر جیل کی سلاخوں سے باہر آئے گا تو دوبارہ سر اٹھانے کی ہمت نہ کرے گا۔ تھانے دار کی نیت سراسر مخلصانہ تھی۔ ان دونوں کی سلامتی بھی اسی میں تھی کہ گلباز خان ضمانت پر رہا ہوئے بغیر سیدھی لمبی مدت کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ وقتی جوش اور معاشرتی خدمت کا جذبہ ایک الگ چیز تھی، مگر اس وقت وہ سنگین حقائق سے دوچار تھے۔ محلے برادری کے معزز اور عیال دارالارکان تھے، مگر گلباز خان رہا ہو جاتا تو انتقام لینے کے لیے ان کے گھروں کو آگ لگا سکتا تھا، کسی چوراہے پر انہیں زد و کوب کر سکتا تھا یا ان کے بال بچوں پر ہاتھ ڈال سکتا تھا،
اور وہ ایمانداری سے اپنی سماج دوستی کی یہ قیمت ادا کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے، مگر وہاں تو لوگ کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ دوسرے نے نیم رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے ایک نکتہ اٹھایا، یہ افواہ تو پھیل ہی گئی ہوگی کہ اڈے سے سارے ملزم فرار ہو چکے تھے، سب دور کے تماشائی تھے۔ تھانے دار مکرانہ انداز میں مسکرایا، استغاثہ کے گواہ تو آپ دونوں ہوں گے۔ بدنام مجرموں کو ہم لوگ چوری چھپے ہی گرفتار کرتے ہیں، انہیں سامنے لایا جائے تو حجیم مشتعل ہو کر ایسے مجرموں کی بوریاں اڑا سکتا ہے۔ تھانے دار شروع سے اب تک معقول استدلال سے کام لیتا آیا تھا۔ گلباز خان سے علاقے کے لوگوں کو شدید نفرت تھی، مگر اس کی بدماشیوں اور چیرہ دستیوں کے خوف سے لوگ اس سے سلام دعا رکھنے پر مجبور تھے۔ ان حالات میں کسی کو کیا پڑی تھی کہ عدالت میں پولیس کے موقف کو چیلنج کر کے گلباز خان کی طرفداری کرتا۔ وہ تھانے دار سے متفق ہو گئے اور اس کی ہدایت پر اپنے دستخط کر دیے۔ تھانے دار انہیں گلباز خان اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے رموز نشی ذہن نشین کرانے لگا۔ شام کے خبرات میں جعلی سرخیوں میں گلباز خان کے اڈے پر پولیس کے ڈرامائی چھاپے اور 3 اہم گرفتاریوں کی خبر موجود تھی۔ ڈینی نے بڑی دلچسپی سے ان تفصیلات کو پڑھا اور زیر لب مسکرانے لگا۔ اخباری نمائندوں کو گلباز خان یا اس کے ساتھیوں سے نہیں ملنے دیا گیا تھا، لہٰذا اس کارروائی کا دوسرا رخ سامنے نہ آ سکا، مگر ڈینی بہت گھاگ تھا۔ سرخیاں دیکھتے ہی اس نے یہ رائے قائم کر لی کہ گلباز خان کی پولیس والوں سے انبن ہو گئی تھی۔ ان لوگوں سے چپکلش کا عموماً ایک ہی سبب ہوتا تھا کہ ان کے زیر اقتدار علاقے کا کوئی بڑا آدمی ان کے مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کر دے یا طے شدہ شرائط میں کٹوتی کر کے عہد شکنی کا ارتکاب کرے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایماندار افسر اپنے علاقے میں کسی بھی قیمت پر کسی برائی کو نہیں پنپنے دیتا تھا اور بدی کا بیج پھوٹتے ہی اس کی بیج کنی کر گزرتا تھا، مگر گلباز خان کا معاملہ دوسری قسم میں نہیں شمار کیا جا سکتا تھا۔ وہ 10 برس سے اس علاقے میں ڈنکے کی چوٹ پر اڈا چلا رہا تھا۔ امتنا شراب تو خیر نئی چیز تھی، مگر دوسری خطرناک منشیات کا خریدنا، بیچنا، رکھنا یا استعمال کرنا ہمیشہ سے جرم تھا۔ اس اعتبار سے نہ گلباز خان کا جرم نیا تھا، نہ علاقے کا۔ تھانے دار تبدیل ہوا تھا جو ڈینی جیسا حیران آدمی اس فہمی کا شکار ہو جاتا کہ وہ چھاپا کسی نیک نیت افسر کی موستدی کا نتیجہ تھا۔ ایک رائے قائم کرنے کے بعد اس کے لیے واقعات کی کڑیاں ملانی آسان ہو گئی۔ چرس کی کھپت کے اعتبار سے گلباز خان اڈے کا شمار شہر کے بڑے اڈوں میں ہوا جاتا تھا اور وہ شروع ہی سے نادر خان کے معتمد تاجروں میں شامل تھا۔ نادر خان اس سے بارہا کہتا تھا کہ گلباز خان ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذات پر بدترین تشدد سہنے کے باوجود زبان نہیں کھولتے، جسے حقیقی معنوں میں راز تصور کر لیں وہ بات اپنے ساتھ قبر میں ہی لے جاتے ہیں، مگر پیسے کے معاملے میں وہ پکی کاروباری ذہنیت کا مالک تھا، پیسے کے لیے سودے بازی کرتا تھا۔ ان لوگوں کو چرس کے ذخائر تباہ کیے 5 دن ہونے والے تھے۔ اس دوران میں ان کے ذریعے 1 تولہ چرس بھی بازار نہیں گئی تھی اور ہیروئن کے سیمپل بھی اگلی ہدایات تک روک لینے کا حکم مل گیا تھا، لہٰذا بازار میں عجیب افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ جن لوگوں کی سپلائی کا انحصار اس گروپ پر تھا بلبلائے پھر رہے تھے، ہزاروں روپے روزانہ کی آمدنی سے محروم تھے، ساتھ ہی ان کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا تھا۔ آمدنی میں اس حقیر کمی سے دل برداشتہ ہو کر شاید گلباز خان نے بھتے کی رقم میں کٹوتی کرنے کی کوشش کی ہوگی اور شاید یہی تنازع بڑھ گیا ہوگا جس کا نتیجہ اس کے اڈے پر چھاپے کی صورت میں رونما ہوا تھا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔